आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे। मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आप सबको उभार रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग रमजान का जो विजन है ना, वो जो गोल है ना, अगर है तो मिलेगा ना। बाज लोग कैसे रमजान बस काम चलाओ रमजान कैसे, काम चलाओ रमजान कैसे, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपका विजन ही होना चाहिए, मुझे आउटस्टैंडिंग रमजान चाहिए, मुझे बेस्ट रमजान चाहिए, मुझे ऐसी बेहतरीन रमजान चाहिए, जिंदगी की बहुत अच्छी रमजान चाहिए, ये रमजान मेरी आउटस्टैंडिंग रमजान चाहिए। देखो क्या होता है ना, आपका विजन बड़ा है ना, तो आपके वो विजन पाने के चांस होते हैं। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो जिसकी वो खुद कोशिश करेगा, जो चाहत होगी, जो चीज की वो जद्दोजहद करेगा, वही तो मिलेगा इंसान को। तो यहाँ क्या मामला है, अगर आपको काम चलाओ रमजान चाहिए, बस चली जाए, बस चली जाए, तो फिर क्या होगा कि आपको वैसी मिलेगी। आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे, हाउ टू गेट एन आउटस्टैंडिंग रमजान। तो मेरे भाई मेरी बहनें, आप सबको मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हाउ कैन आवर रमजान बिकम एन आउटस्टैंडिंग रमजान। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि हमारे विजन हो, हमारी चाहत हो, हमारे अंदर तड़प हो, मुझे बेस्ट चाहिए रमजान, अच्छी बेहतरीन रमजान चाहिए, बेहतरीन रमजान, खूबसूरत रमजान चाहिए। तो ये रमजान चाहिए नहीं तो मिलेगी नहीं। चाहिए पहले तो ये बनाओ, मेक एन इंटेंशन, मुझे चाहिए, आई वांट दिस, मुझे चाहिए। अगर नियत होगी तो ही तो मिलेगी, नियत ही नहीं है तो कहां से मिलेगी। नियत नहीं है तो ऐसे ही आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट मेक एन इंटेंशन, चलो इंटेंशन करते हैं, इंटेंशन करते हैं, हाईजैक उसको स्टॉप करेंगे। वो हाईजैकर्स को स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारे आउटस्टैंडिंग के प्लान टेक ऑफ नहीं होने वाले हैं। ये टेक ऑफ तब होंगे जब वो हाईजैकर्स को ब्लॉक करेंगे आप। वो हाईजैकर्स में से कोई भी आके हाईजैक करने आएगा, यू स्टॉप इट, रोकिए उसे, तो ही तो कुछ कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड गियर में आया हमारी गाड़ी, क्या आउटस्टैंडिंग रमजान कैसे। तो मैं आप सबके सामने चंद बातें बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले ये बात कहूंगा, आगे बढ़ने में जरा बैगेज थोड़ी छोड़ दो। बैगेज होती है ना, बैगेज, थोड़ा बैगेज को छोड़ दो। ये कंधे आपके झुके हुए हैं क्योंकि इतने सारे बोझ है, बोझ। जैसे बाज लोग रमजान में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के बोझ सीने में भरे हुए हैं, दिल भरा हुआ है, पुरानी सारी चीजें जमा है, और वो जमा चीजों का बोझ लेके आगे बढ़ रहे हैं। और फिर दुआ पढ़ेंगे, क्या दुआ पढ़ेंगे लैलतुल कद्र में, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ करने को अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह तू माफ करना पसंद करता है, अल्लाह लव्स दैट यू फॉरगिव, अल्लाह को पसंद है कि आप माफ करें। फाफु अन्नी, मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर, लेकिन मैं नहीं माफ करता। मैं बैगेज लेके चलूंगा, सालों साल की बैगेज जमा करके मैं जाऊं, मैं नहीं माफ करूंगा, लेकिन तू मुझे माफ कर दे अल्लाह, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं माफ। फाफु अन्नी, तू माफ करना पसंद करता है, तू पसंद करता है कि लोग माफ करे, तू पसंद करता है खुद माफ करना, अल्लाह खुद के लिए भी पसंद करता है माफ करना, हमारे लिए भी पसंद करता है माफ करना। अल्लाह तू माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं माफ करता। ये इस तरह से आपको लगता है आउटस्टैंडिंग रमजान आने वाली, बैगेज उठा करके, बैगेज छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अगर सचमुच चाहते हैं कि रमजान का जो बड़ा गोल क्या है, रमजान का बिग गोल है जन्नत, बिग गोल। और वो बड़े गोल के अंदर कई चीजें हैं, मगफिरत, अल्लाह की मगफिरत हासिल करना, मगफिरत हासिल करना, तकवा हासिल करना, ये चीजें हैं वो बड़े गोल की तरफ। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी चाहिए हमें, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहनें, आप सबको मैं उभारता हूं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए कि हम माफ करें, हम माफ करें अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल ला यरहम ला युरहम, सही बुखारी की हदीस है। जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता। तो मेरे भाई मेरी बहनें, रहम हम करेंगे तो अल्लाह भी हम पे रहम करेगा। सूरह नूर में सूरह 24 आयत नंबर 22 अल्लाह ताला ने फरमाया, फलयाफु वलयस्फहु, माफ करो, दरगुजर करो। अल्लाह तुहिब्बुना अन यगफिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। पसंद है, नहीं पसंद है, डू यू लाइक द आइडिया कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। माफ करो, दरगुजर करो, माफ करो, दरगुजर करो। दरगुजर इज ओवरलुक करो, देखो ही मत, छोड़ दो भाई, देखो मत, पकड़ो ही मत। माफ करो ने पकड़ के छोड़ दिया मैंने अल्लाह के लिए, दरगुजर ने देखा ही नहीं मैंने, छोड़ दो अल्लाह के लिए। तो मेरे भाई मेरी बहनें, आप सबको मैं उभारता हूँ कि रमजान में आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारा वर्कशॉप रमजान से पहले हो रहा है। चलो चलो चलो, थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं करेंगे, थियोरी से बात करके जाएंगे, बात करके जाएंगे, और प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करना है, रस्म अदा करने आए हैं, ये रस्म अदा करने आए हैं, नहीं करने आए हैं। आप यहाँ अपनी मर्जी से आए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था, आप मर्जी से आए। तो मैं उसी मर्जी से आपको इंकरेज करता हूँ कि रब्बुल आलमीन के लिए माफ कर दो। अब यहाँ बात ये होता है कि बाज लोग दुनियावी चीजों में बहुत माफ करते हैं। कस्टमर अगर गुस्से में है, थोड़ा इरिटेटेड बात कर रहा है, तो भी अच्छे से दुकानदार बात करेगा, हाँ अच्छे से बात करेगा।
کسٹمر دو باتیں بول دیتے ہیں, ارے وہاں تو مارکیٹ میں یہ بھاؤ چل رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں میڈم ایسا نہیں ہے, ایسا ہے ہمارا. باس کبھی ناراض ہو, وہ غصے میں بولتے گیٹ آؤٹ, یس سر, اچھے سے بول کے چلے آئے گا. معاف کرتا ہے وہ, باس کو بہت معاف کرتا ہے, کسٹمر کو بہت معاف کرتا ہے. کیوں؟ رب العالمین کے لیے نہیں, پیسوں کے لیے. پیسوں کے لیے لوگ معاف کرتے ہیں, لیکن یہاں پیسوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے لیے معاف کرنا. وہاں پر آدمی فولاد کا ہوتا ہے, فولاد. یہاں جہاں پیسے نہیں ہے نا, وہاں کانچ کا ہوتا ہے, کانچ کا. تم نے مجھے ایسا کہا تھا فلاں سال میں, ابھی تک جمع کر کے رکھو, اتنے سال. پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پرسنالٹیز خراب ہو جاتی ہے ہماری. کیسے خراب ہوتی ہے؟ جب کسی کو معاف نہیں کر رہے نا, وہ چیز ہمارے نظریے کا حصہ ہوتا ہے. اب ہر آدمی مجھے ویسے ہی دکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں وہ بیگیج کیری کر رہا ہوں نا, وہ کندھے پہ میرے جو لدا ہوا ہے, اب وہی نظریے کے ساتھ میں سب کو دیکھتا ہوں. ارے چھوڑو. اچھا میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آئیڈیلسٹ باتیں ذرا اپنی جگہ پر. میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں آپ میں سے جو صحیح جواب جانتا ہے وہی جواب دے گا. اور رول یہ, ایک لائن پہلے سے اپنا تھاٹ بنائیے اور پھر ایک ہی لائن ڈائریکٹلی بولیے انشاءاللہ. ہاں, تو میرا سوال یہ ہے, کیا ہے میرا سوال؟ میرا سوال یہ ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز, کہ معاف کرو بات تو اچھی ہے, ہاں بات تو اچھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, کوئی دھوکہ دیا ہے, کوئی ہے جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی, اور آج آپ لیکچر میں سن رہے ہیں معاف کرو, تو کیا معاف کرنے کے بعد اب پھر سے چیٹ ہونے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاؤ کہ ہاں میں آ گیا, میں لیکچر سنا تھا, معاف کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا مسٹر چیٹر, تم چیٹر ہو, تمہیں معاف کر دیا, آ جاؤ پھر سے مجھے چیٹ کرو. کیا یہ مطلب ہے؟ کون جواب دے گا؟ عبد الرحمان. برادر عبد الرحمان, آپ کو انمیوٹ کیا ہوں میں نے. سسٹر آمنہ پلیز ہاتھ اٹھائیں تو ایکٹیو بھی رہیں. سسٹر سمیرہ, نازمین ابو بکر, سسٹر نازمین, تعجب ہے آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں انمیوٹ نہیں کر رہے ہیں. جی. محمد ریان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس سسٹر چلیے. نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ ہم ابھی تو سنے معاف کرو. ان کے معاملے میں تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. تو معاف نہیں کریں گے؟ نہیں معاف تو کریں گے. ہاں معاف کریں گے پھر جی. تو چونکنا بھی رہنا چاہیے نا ہمیں. جزاک اللہ خیر. کوئکلی ایک اور بھائی کا میں بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میرے ساتھ بھی ہوا ہے 6 مہینے پہلے ایسے ہی بہت بڑا دھوکا. شارٹ میں سسٹر ایک بہت لائن. تکلیف ہوئی, لیکن آج آپ کی بات سن کر میں دل سے انہیں معاف کرنا چاہ معاف رہی کر ہوں. رہے ہیں. اور ابھی وہ پھر سے آپ کو چیٹ کرے, پھر چیٹ ہونے کے لیے تو بالکل نہیں جاؤں گی. پھر معاف کیے کہ نہیں کیا آپ نے؟ معاف تو کر دیے, اللہ کے لیے معاف پھر کر چیٹ دیے. کر ہونے کے لیے تیار ہیں آپ پھر سے؟ نہیں دوبارہ تو چیٹ نہیں ہوئیں گے. بہت بڑا سبق مل گیا, اللہ کا شکر ہے. یہ دھوکا ملنا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المومن فی جحر واحد مرتين, صحیح بخاری کی حدیث ہے. مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ ایک بل میں ایک بار ڈسے گئے تو مومن ہونا سیکھو, اسی بل میں پھر سے پاؤں ڈالو گے, پھر سے ڈسے جاؤں گے. مومن ہو تم سیکھو, لیکن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں بوجھ بھر کے رکھیں. لیسن سیکھ لیا, اب وہ لیسن جو ہے یاد رکھو, لیسن 1 لائن کا ہوتا ہے, کئی بار 2 لائن 5 لائن کا ہوتا ہے. اب وہ غم بھری داستان جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی 50 کتابیں بھر جائے گی غم بھری داستان سے, جو آدمی بھر کے رکھتا ہے سینے میں. وہ داستان چھوڑ دو بھائی, لیسن لے لو اس میں سے نکال کے لیسن لے لیے. میں بات تو سیکھ لیا لیکن معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, میں چھوڑ دیا. اچھا اس میں مان لو میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, ہاتھ کلیئر کر رہا ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے لٹرلی, اور آپ آج سن رہے ہیں لیکچر معاف کرو, تو معاف کرو اور وہ پریشان کرنے دو, یعنی معاف کرو کا مطلب پریشان کرنے دو یا نہیں؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ جس کو جواب پتا ہے وہی ہاتھ اٹھایا کرے اور ریڈی بھی رہیں. ہاں سسٹر گلناز علی, رونق پروین, سسٹر شہناز شیخ, کوئکلی انمیوٹ بٹن دبائیں, انمیوٹ بٹن. ارشد خان انمیوٹ بٹن. یس سسٹر گلناز آپ انمیوٹ ہیں, بولیے. ارشد خان, شہناز بانو, برادر فیروز شیخ, کوئکلی انمیوٹ کریے میرے بھائی. یس اتنا سلو موشن سے گاڑی کیسے چلنے والی ہے ہماری؟
फिर तो मैं चैट में ले लेता हूँ। जी मैं बता आफरीन असलम जी। जी, माफ करने के बावजूद भी मुझे बार बार फिर से कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बार बार मेरे पीछे पड़ जा रहे। तो मैं जी। बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, जानिमस बिछा रही हूँ, कभी रोना आ जाता। बार बार जो बातें पहले हो गए थे वो बातों को ब्लैकमेल ही तो कर रहे सिस्टर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या कोई आप पे अगर जुल्म कर रहा है तो उसको जुल्म करने देंगे? माफ करो, आपने सुना, तो माफ करने का ये मतलब है जुल्म करने दो। पता नहीं, लेकिन मुझे बार बार बेइज्जत करने का धमकी दे रहे जा रहे। ओके, तो क्या करना चाहिए, क्या करना अल्लाह चाहिए? तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तू इज्जत देने वाला है, तू जिल्लत तो देने वाला। दुआ करेंगे, दुआ करिए, अच्छी चीज है, और भी कुछ करेंगे? ठीक है। सिस्टर राहत, सिस्टर नाजनीन, थोड़ा सा मुझे आप स्टूडेंट्स का डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि आप लोग अनम्यूट बटन नहीं दबा रहे हैं, जबकि मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। लजीर, रिस्पेक्ट, सिस्टर फातिमा, और 10-12 लोग में से अल्लाह हम सबको हिदायत दे। चलिए मैं आप लोगों को खुद जवाब बता रहा हूँ, मैंने सबके म्यूट कर दिया। देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जुल्म करने दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जुल्म कर रहा है तो भी उसकी मदद करो, चाहे उस पे जुल्म हो रहा है तो भी उसकी मदद करो। वो जुल्म कर रहा है तो उसकी मदद करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कैसे मदद करो? उसे रोक कर, जुल्म करने वाले को रोको, इस तरह से उसकी मदद करो। तो अगर वो जुल्म कर रहा है आप पर तो आप उसे रोको, और रोकने में आप उसकी मदद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बोझ कौन उठाएगा? वो जुल्म का बोझ कौन उठाएगा? वही उठाएगा, कोई और उठाएगा? वही उठाएगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके अंदर क्या है मामला कि जुल्म करने से रोको उसे। क्यों? उसकी मदद कर रहे हो आप। ये माफ करने के खिलाफ नहीं है, ये माफ करने के साथ में जा रहा है। और याद रखिए ये बात कि हम माफ कर दें उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह भी माफ कर दे। हम माफ कर दें तो हम तो अपने लिए माफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए माफ करें ताकि हमारा ही फायदा हो। लेकिन अल्लाह ताला के पास वो इंसान तब माफ होगा जब वो पक्की तौबा करेगा, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगेगा। और ये हो कि वो माफ तब होगा जब किसी का हक लिया है तो वो हक लेने के बाद चोर चोरी करे, फिर बोले अल्लाह मुझे माफ कर दे। अरे चोर की तौबा तब तक पूरी नहीं होगी जो चोरी का माल लौटाओ, जिसके पास से हक लियो वो हक लौटाओ, तो जाके तुम्हारी तौबा होगी पूरी। तो हम माफ कर दें उसका मतलब ये नहीं अल्लाह माफ कर देगा, बल्कि हम तो चाहते हैं कि लोग जन्नत की तरफ जाएं, हम तो चाहते हैं लोग नेक बने, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी जहन्नम से बचे। आपके और मेरे जैसे इंसानों के हम बचाने वाले हैं, हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। तो माफ करने के कंसेप्ट को मैं बताने के बाद अब आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। पोल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थियोरी बातें हो गई, प्रैक्टिकल सवाल आप सबके सामने। तो क्या आप अल्लाह के लिए सबको माफ करने तैयार हैं या नहीं तैयार है? देखो मेरे भाई फिर से सुन लीजिए, मेरी बहनें फिर से सुन लीजिए। हम क्या बात कर रहे हैं? माफ करो किसके लिए? अल्लाह के। पैसों के लिए माफ करने की बात नहीं हो रही। पैसे के लिए माफ तो खुद करते ही हैं लोग, उनको लेक्चर देके समझाना नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ही समझ जाते हैं। पैसा सामने आ गया तो ऐसे ही माफ कर देते हैं लोग। हम ये बात कर रहे हैं जब पैसे का फायदा नहीं है तो अल्लाह के लिए माफ करो। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि लेसन छोड़ दो, लेसन सीखो, फिर से वही बिल में दूसरी बार मत डसे जाना। और कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने से उनको रोको। हाँ, जुल्म करने से उनको रोको। माफ करने का मतलब ये नहीं कि किसी को जुल्म करने दो और आप माफ कर रहे हो लेकिन अल्लाह माफ करेगा, उसके लिए उनको उभारो कि वो नेकी की तरफ आए, लेकिन आप अपने दिल से साफ करो। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ, रमजान सामने है, अभी बस स्टार्ट होने वाली है। क्या आप ऐसा करने वाले हो कि अल्लाह से कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं माफ करूंगा? ऐसा करोगे? या आप भी माफ करोगे, थियोरी की जगह प्रैक्टिकल करोगे? तो मैं आप सबसे ये सवाल प्रैक्टिकली पोल के जरिए पूछना चाहता हूं, देखते हैं क्या जवाब आता है। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या आप अल्लाह के लिए सबको माफ करने तैयार है? माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, सेकंड ऑप्शन है नहीं, थर्ड है हाँ लेकिन पार्शियली, किसी को माफ करूंगा, सबको नहीं। तो क्या है आपका क्या वो है मामला? जो भी आप सही समझते हैं वही वोट करिए। हाँ मुझे ये सही लग रहा है, मैं करूंगा, और करोगे मैं, कर लो। हाँ, आप सबको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, वोट भी करो और दिल को भी साफ कर दो, वोटिंग भी कर लो और दिल को भी साफ कर दो। बैगेज लेके रमजान में आगे नहीं जाना है, हमें अपनी मगफिरत चाहिए। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बी, पिछले गुनाह माफ होते हैं, हमें चाहिए अल्लाह हमें माफ करे तो हमें भी माफ करना होगा, ये रूल है। हाँ, तो आप माफ करने तैयार हो, हाँ या नहीं? तो आप सबको मैं उभार रहा हूं, आगे बढ़ो। 5 सेकेंड, 5 4 3 2
1 एंड पोलिंग. चलिए वोट कर लो. बाज लोग बस खामोश बैठे हैं. हाँ, वोट कर लो और वोट में सही वोट करो इंशाल्लाह. चलिए वोटिंग के अंदर रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर. 97% लोगों ने कहा कि हाँ हम माफ करेंगे, और ये जूम का राउंड फिगर करने का पता नहीं क्या मामला है. 5% लोग बता रहा है, लेकिन 97 + 5 तो 102 होते हैं, शायद कोई ना कोई प्लस माइनस है. लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट तकरीबन लोगों ने हाँ कहा. नहीं बोलने वाला एक ही शख्स ने नहीं कहा, क्लिक किया है, इसको 0% काउंट किया है. और पार्शियली वाले लोग हैं बाज, तो मैं पार्शियली वालों को कहूंगा कि आप ये चाहते हैं अल्लाह मुझे पार्शियली माफ कर दे, या आप टोटली माफ होना चाहते हैं. माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो. हाँ, लेसन सीख लो. हाँ, अल्लाह के लिए छोड़ दो. आप क्यों बैगेज लेके जाओगे? आपकी पर्सनालिटी क्यों खराब हो? आप फिर वो चीज जब आपके सर पे होती है, आपने माफ नहीं किया ना, आप सबको उसी नजर से, आप रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर पाओगे. हाँ, लोगों के साथ वही बैकग्राउंड के एक्सपीरियंसेस आपको हर जगह दिखाई देंगे. तो माफ कर दो, अल्लाह के लिए आगे बढ़ो, जिंदगी फ्रेश गुजारो. ओके इंशाल्लाह. सेकंड चीज, अगर हम चाहते हैं बहुत अच्छी रमजान हो, तो हमें रमजान में गोल्स होना चाहिए. गोल, कुछ गोल होना चाहिए हमारे पास. और वो गोल में यही हदीस है, यही आयत है कुरान की सूरह नजम की, वअन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा. इंसान को नहीं मिलेगा सिवाय वो जिसकी वो खुद कोशिश करेगा. हाँ, तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको उभारता हूं गोल सेट करना है. और गोल्स कैसे होना चाहिए, वो हम कैसे करें, वो आपके सामने मैं कुछ इसकी ट्रेनिंग रखना चाहता हूं गोल्स के ताल्लुक से इंशाल्लाह. लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं कि अच्छी हैबिट्स फॉर्म करने की शुरुआत करें. देखिए, हैबिट हम सबको कोशिश करना चाहिए अच्छी आदतें फॉर्म हो. साइंटिफिकली ये बात जो स्टडीज में, सर्वेज में ये बात आई है कि हैबिट फॉर्म होने में नॉर्मली 66 डेज एवरेज लगते हैं. किसी को कम, किसी को ज्यादा. कोई आदत कम वक्त में भी होती है, कोई आदत ज्यादा वक्त में भी होती है, लेकिन एवरेज 66 डेज. इससे पहले 21 डेज का कहा जाता था, लेकिन 21 डेज में स्टार्ट हो जाता है मामला एक हैबिट फॉर्म होने में अराउंड 66 डेज. इसके अंदर ये मामला है कि हमारे ब्रेन अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, तो ब्रेन के अंदर कुछ चीजें होती है, एक एरिया है जो हैबिट की बुनियाद पे चलती है, और एक चीज होती है डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर, फैसला करके. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको ये उभारता हूं कि कुछ हैबिट्स हमें फॉर्म करना है. मतलब गोल हमारा होना चाहिए कि कुछ हैबिट फॉर्म करना, ये गोल होना चाहिए. मतलब क्या है, सुनिए समझिए. देखिए कैसा है, मिसाल के तौर पर आपको कोई नेक काम करना है. अब आप पहले दिन करेंगे तो पूरी जद्दोजहद, कोशिश, स्ट्रगल करके आप फैसला करके आप करोगे. दूसरे दिन करना है, फिर से आपने फैसला किया मैं जाऊंगा, करूंगा, नेक काम है. मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ना है. रमजान में आपने सोचा मैं कुरान खोल के तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा. पहले दिन आपको डिसिप्लिन चाहिए, फोकस चाहिए, फैसला है आपका, आगे बढ़े आप, आपने कुरान पढ़े. सेकेंड डे क्या हुआ? सेकेंड डे आपके लिए वो स्ट्रगल थोड़ी सी कम हो गई. स्ट्रगल जो है अभी भी है, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई. तीसरे दिन और थोड़ी कम हो गई, स्ट्रगल और थोड़ी कम हो गई. चौथे दिन और थोड़ी कम हो गई. और बढ़ते 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 एक दिन आएगा जब वो आपकी आदत हो जाएगी. और जब आदत हो जाएगी ऑटोमेटिकली करेंगे. ऑटो पायलट, जो ऑटो पायलट में होता है ना, ऑटोमेटिक कोई चीज होती है, तो उतना स्ट्रगल जो करना था वो नहीं करना पड़ता. अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हब्बल अमाली लिल्लाहि मा दामा व इन खल्ला. सबसे पसंदीदा अमाल अल्लाह के नजदीक वो है जिसमें दवाम है, हमेशगी है, कंसिस्टेंसी है, बराबर करता रहता है, भले ही थोड़ा सा क्यों ना, थोड़े से हो क्यों ना हो, लेकिन जो बराबर कर रहा है वो अमाल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है. अहब्बुल अमाल, अल्लाह के नजदीक वो सबसे पसंदीदा अमाल है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो यहाँ पे आप एक बात गौर करें, यहाँ पे एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि हमें उसमें हमेशगी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, ताकि वो हैबिट तक पहुंच जाए. और सबसे बेस्ट सीजन सामने है, रमजान का महीना, जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से अपने बेहतरीन तौर पर हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने आदतें पैदा करें, हैबिट्स पैदा करें. और वो हैबिट को 66 डेज अगर चाहिए तो मैं आगे कंटिन्यू रखूं. और आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बाद में शव्वाल में भी 6 रोजे रखने कहा, वो हैबिट एक तरह से कंटिन्यू हो रही है. उसके बाद 3 दिन हर महीने रखने कहा, तो वो हैबिट कंटिन्यू होती है. अब यहाँ पे ये करें कि जो हैबिट आई वो हैबिट को कंटिन्यू करें. नमाज की हैबिट हो, नमाज पढ़ने की आदत है, कोई हमारा भाई हो कि कमजोर है नमाज के मामले में, अब नमाज में रमजान में एक्टिव हुआ, तो वो हैबिट बनाने की कोशिश करें इंशाल्लाह. हाँ, और इसमें एक बात ये भी देखिए कि हैबिट्स के ताल्लुक से
اس کے اندر الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں. ہاں الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ 3 سٹیج بتاتا ہوں. ہیبٹ کے اندر ایک پہلا سٹیج ہوتا ہے جب آدمی نے نیا نیا ٹارگیٹ بنایا, نیا ابھی میں نے گول بنایا کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے. اب نئے میں کوئی چیز کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز میں ایک لذت ہوتی ہے, تو ایک چاہت ہوتی ہے یس مجھے یہ کرنا ہے. لیکن تھوڑے دنوں بعد کیا ہونے لگتا ہے, جذبہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, سوڈا واٹر کی طرح وہ فز اس کا غائب ہونے لگتا ہے. اب کیا ہے معاملہ, سیکنڈ سٹیج آتا ہے فائٹ تھرو کا سٹیج. فائٹ تھرو کا سٹیج آتا ہے جس میں آدمی لڑتا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. ہاں یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے, فائٹ تھرو. یہ سٹیج پار کرنا ہے, تب جا کے وہ تھرڈ سٹیج پہ پہنچتا ہے جب وہ اس کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. اس کے اندر اٹس مائی نیچر, سیکنڈ نیچر بننے لگتا ہے. اب اس کے لیے اسٹرگل کم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں اسی تعلق سے, بہت بیوٹیفل حدیث ہے اور بہت سارے لوگ اس حدیث کے سیکنڈ پارٹ کو نہیں جانتے. تورد الفتن علی القلوب, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتنے دل پہ پیش کیے جاتے ہیں کل حسیر عودن عودن, چٹائی کی طرح, ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی. چٹائی ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا چٹائی میں لکڑی کے بعد لکڑی کے بعد لکڑی نکال رہے ہیں, نکل جائے اگر تو لکڑیاں نکل رہی ہے. کل حسیر عودن عودن فأي قلب اشربها, پھر جس دل میں وہ چیز لے لیا, فتنے کو لے لیا, نکت فیہ نقطۃ سودا, اس کے دل پر کالا نقطہ آ جاتا ہے. دل پہ کیا ہوتا ہے, بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے, کالا نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے. اب کالا نقطہ کوئی اسکین میں نہیں دکھنے والا ہے, سی ٹی اسکین ایکس رے وغیرہ نہیں دکھنے والا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ہمارا ایمان اسکین میں آیا نہیں آیا, وی بلیو ان کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, وہ اس کے دل پر کالا نقطہ آ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, یہ سنیں یہاں تک کا تو فیمس ہے حدیث, اس کے آگے کا ہے حصہ. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے, فتنہ پیش ہوا, أنْكَرَهَا ریجیکٹ کیا, نہیں مانتا. گناہ کا ایک خیال آیا, وسوسہ آیا, سامنے کوئی چیز آئی, غلط چیز آئی, أنْكَرَهَا ریجیکٹ کیا اس نے. نُكِتَ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء, اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ آتا ہے. حتی تصیر علی قلبین, یہاں تک کہ یہ دو دل کی طرح ہو جاتے ہیں, دو الگ ٹائپ کے دل. علی ابیض مثل الصفا, جو سفید دل ہوتا ہے. فتنہ پیش ہوا, انکرہا ریجیکٹ کیا, نہیں مانتا. شیطان نے وسوسہ دیا یہ کرو یہ کرو, نہیں مانتا, نہیں کروں گا, میں اللہ کی فرما برداری کروں گا, شیطان کی بات نہیں مانوں گا. نفس کی خواہش اور چاہت آئی دل میں, نہیں کروں گا, انکرہا. تو کیا ملا اسے ریوارڈ, ایمان میں یہ ملا اس کو, سفید نقطہ ملا, سفید نقطہ آ گیا دل پر. اور ایک فتنہ پیش ہوا, چٹائی کی طرح آئیں گے نا, یہ اور ایک فتنہ پیش ہوا, انکرہا ریجیکٹ کیا, اور ایک سفید نقطہ, سفید 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 سفید. پھر لاسٹ میں کیا ہوا کہ علی ابیضا, اس کا پورا دل سفید ہو گیا. اب سنیے کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اب سنیے کیا ہوتا ہے. مثل الصفا, وہ ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے. ہاں فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض, اس پہ فتنے کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے. پھر آسمان اور زمین جب تک رہیں گی تب تک اس پہ فتنے کا اثر نہیں ہوگا. مطلب اب وہ فتنہ آئے گا نا, اس کو ہوتا ہی نہیں کچھ. کیوں, انکرہا, اس نے ریجیکٹ کیا تھا فتنے. والآخر, جو دوسرا جو ٹائپ کا دل ہے, اسود کالا ہوتا ہے, مربادن کیچڑ کی طرح, کلکوزی مجقین, وہ جیسے کہ الٹا ہوا, الٹی ہوئی وہ برتن, الٹا ہوا برتن. کل آئی تھی نا, کل آیا تھا حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے, وہ الٹی بالٹی یاد ہے نا, کل آپ نے بکٹ دیکھے تھے. کلکوزی مجقین, الٹا. لا یعرف معروفا ولا منکرا, اس کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا. جو کالے 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 نقطے آتے ہیں نا دل پہ, اس کا ایک بہت بڑی سزائیں دی ہوئی. لا یعرف معروفا ولا منکرا, اسے صحیح کیا غلط کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے. بولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, کیوں معلوم ہے, کالے نقطوں کی وجہ سے. اور الا ما اشرب به من هواه, اس کو وہی سمجھ میں آتا ہے جو اس کی ہوا, چاہت, خواہش, اس کی خواہش کے حساب سے صحیح ہے خواہش, غلط یہ خواہش. صحیح اور غلط اس لیے نہیں کہ وہ صحیح ہے, صحیح اور غلط اس لیے خواہش, خواہش میں کبھی صحیح اور صحیح میچ بھی ہو جائے گا, کبھی صحیح اس کی خواہش کے مطابق بھی ہوگا, کبھی غلط بھی اس کی خواہش کے مطابق ہوگا. ما اشرب من هواه, اس کو بس اس کی خواہش سمجھ میں آتی ہے, اس کے دل میں وہی بات آ گئی. تو میرے بھائی میرے بہنیں, یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں بہت اہم بات ہیبٹ فارمنگ کے بارے میں دی گئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے, ایک بار ہیبٹ فارم کرتے ہیں نا تو وہ فتنے کا اثر نہیں ہوتا ہے دل پر. اور آپ کو پتا ہے, چلو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, ایسے لوگ ہیں جو بہت فلمیں دیکھا کرتے ایک زمانے میں, پھر انہوں نے توبہ کیا, چھوڑ دیا,
ایک سٹیج آیا کہ اگر آج کوئی بولے نا لیٹسٹ مووی آئی ہے دیکھو گے, ناراض ہو جائیں گے لیکن دل پہ اثر نہیں کرے گا. ایسا کوئی ہے جو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ مطلب یا میرے خیال سے بتانا مناسب نہیں ہوگا, لیکن جسٹ بتا رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر جب کوئی داڑھی رکھتا ہے, نئی بھائی, نیا کوئی بھائی ہے, نئی داڑھی رکھا ہے, اور جب داڑھی رکھ رہا ہے, دیکھو فیشن کے لیے رکھنے والے الگ لوگ ہوتے ہیں, آج کل یہ آنے لگا ہے ٹرینڈ, لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, فیشن جب نہیں تھی, ٹرینڈ تو ابھی آئی گئی, ہم تو وہ ٹرینڈ فالو کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ, وہ کبھی آؤٹ آف فیشن نہیں ہونے والی, یہ ٹرینڈ چلے ہی جائے گی. ہم یہ ٹرینڈ کے لیے داڑھی نہیں رکھے, ہم ٹرینڈ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. لیکن جب ٹرینڈ نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا, سنیے, ایک نیا آدمی جب داڑھی رکھتا ہے نا تو اس کے دل میں بہت خیال آتا ہے, نکال دوں کیا, شیطان کہتا ہے نکال دو. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, بولتے ہیں نکال دو, کیا تم مولانا بن رہے ہو, نکال دو. تو پھر کیا ہوتا ہے, دل میں خیال آتا ہے نکالوں کیا, فتنہ دل پہ پیش ہو رہا ہے, نکالوں کیا. پھر کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ دل ایک بار جم گیا, ان کر رہا, ریجیکٹ. ایک دن آتا ہے جب اس کو لگتا ہے, کوئی اگر بولے نا داڑھی نکالو, ناراض ہو جائے گا لیکن داڑھی نکالنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ ابھی اثر نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائی بھی بہنیں, ایسے ہوتا ہے ہیبٹ فارمنگ. وہ سٹیج تک پہنچنا ہے ہمیں وہ سٹیج تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. اور ہیبٹ فارمنگ کے تعلق سے میں آپ سب کو چند باتیں بتا رہا ہوں. چھوٹے قدم سے شروع کریں, بڑی قدم کی طرف بڑھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, وہی قلہ, چاہے تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو. اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے, کبھی کبھار آدمی ہیبٹ میں بہت بڑا ٹارگٹ لگا دیتا ہے, پھر وہ بڑا ٹارگٹ ہوتا نہیں ہے تو اس کی پورا ہمت چھوٹ جاتی ہے. چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کرو, پورا کرو. اب بولنا اب میں اس سے زیادہ کروں, اب اس سے زیادہ کروں, اب یہ کروں گا. ڈائریکٹ بڑا قدم مت لینے جاؤ انشاءاللہ. سیکنڈ چیز, ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کام کے لیے 15 منٹ روز دوں گا, میں روز قرآن آدھا گھنٹہ پڑھوں گا, 1 گھنٹہ پڑھوں گا, میں روز یہ ٹائم پہ دعائیں کروں گا. ایسے کچھ سیٹ کرو, آؤٹ کم بیس نہیں بلکہ ٹائم کیا آپ لگائیں گے اس کے لیے. اسی طرح ہیبٹ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, ہیبٹ کو وقت سے کنیکٹ کریے, جگہ سے کنیکٹ کریے, پرسن سے کنیکٹ کریے, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی اور ہیبٹ سے کنیکٹ کریے, یا کوئی جذبے سے کنیکٹ کریے. مطلب کیا کہ مثال کے طور پر کبھی کبھار کوئی وقت سے جوڑنا ہوتا ہے کہ یہ وقت پہ میں کام کروں, پھر وہ وقت ہو گیا نا تو دل میں آنا چاہیے وقت ہو گیا, اب یہ کام کرنا ہے. آدمی سوچ رہا ہے میں قرآن جو پڑھوں گا فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا, سپوز ایک ٹائم سیٹ کیا اس نے, یہ وقت ہے. اب وہ وقت جب آئے گا تو ٹریگر ہوتا ہے, ٹریگر چاہیے, ہیبٹ کے لیے ٹریگر چاہیے, کوئی چیز سے کنیکٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ٹائم سے کنیکٹ کیا, کوئی جگہ سے کنیکٹ کیا کہ میں یہ جگہ میں جا کے بیٹھوں گا نا تو میں یہ کروں گا. کوئی شخص سے کنیکٹ کرے گی, جیسے کوئی شوہر کہہ رہا ہے یا بیوی کہہ رہی ہے, میں شوہر کہہ رہا ہے میں بیوی کے ساتھ رہوں گا نا تو بیٹھ کر کے کوئی یہ اسلامک ویڈیو دیکھوں گا, میں بیٹھ کر کے کوئی اچھی دینی بات کروں گا, بچوں کے ساتھ رہوں گا, کوئی دینی بات کروں گا. ٹریگر کوئی ایکٹیویٹی کے ساتھ, کوئی اور ہیبٹ کے ساتھ, کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی اور چیز وہ کر رہا ہے, اس میں آدمی سوچتا ہے یہ کروں گا تو ساتھ میں یہ بھی کر لوں گا, قرآن پڑھتا ہوں نا ساتھ میں یہ بھی کر لوں گا, صبح کے اذکار پڑھتا ہوں اس کے بعد میں قرآن بھی پڑھ لوں گا. کنیکٹ کرنا کوئی ایکٹیویٹی کے ساتھ یا کوئی جذبے کے ساتھ. جب دل میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوگی تو ذکر شروع کر دوں گا. جب کوئی چاہت, کوئی ناجائز چاہت دل میں آئے گی تب میں یہ کر لوں گا. تو ایسے اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے, اور کوئی بھی ڈسرپشن, آبسٹیکل نہ آنے دے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز آتی ہے, یہ ڈسٹربنس آتا ہے, تو وہ ڈسٹربنس کو نہ آنے دے. جسٹ منٹ, آواز کا میں کنفرم کروں کہ وہ ڈسٹربنس کو نہ آنے دو اپنے اس میں, وہ ڈسٹربنس نہیں آئے. اب آپ کو پلان کرنا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈسٹربنس آتا ہے, وہ نہیں آئے گا. کیسے آپ وہ ہیبٹ کو ڈسرپشن کے باوجود, کوئی آبسٹیکل کے باوجود کیسے آپ آگے بڑھیں گے. اسی طرح اور ایک چیز جو ہیبٹ بنانے میں بہت ضروری, وہ ہے ریوارڈ. وہ ہے انعام. میرے بھائی میری بہنیں, انعام اس کا سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر انعام کیا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں, اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں اس کے انعام کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں, تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ ایک بہت اہم بات کیا ہے, انعام چاہیے. انسان کمزور ہوتا ہے, بہت لوگ بولتے ہیں نہیں انعام نہیں, مجھے ایسے ہی کروں گا میں. انسان کو چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ. ایک منٹ کھولتے ہیں, ایمان کے ساتھ
اور ثواب کی امید کے ساتھ. یہ دونوں چیز چاہیے, ایمان بھی چاہیے اور ثواب کی امید بھی چاہیے. اور یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری, احتساب ہونا چاہیے, ثواب کی امید. آپ دیکھیے 3 حدیثیں تعلق سے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو روزے رکھتا ہے رمضان کے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے. جو من قام رمضان ایمان, تو اگر ڈسٹرپٹ ہو گیا تو دل مت چھوٹا کرنا. یاد رکھیے کہ کبھی اگر پلان خراب ہو گیا, کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی, صبح میں آپ نے سوچا تھا قرآن پڑھیں گے, صبح میں کچھ آ گیا جس کی وجہ سے نہیں کر پائے, کوئی بات نہیں, دوپہر میں پڑھ لو. ابھی کوشش کرو گے کہ صبح کا شیڈیول ڈسٹرب نہ ہو گیا, اس کے غم میں اپنے پورے گول کو مت ڈسٹرب کریے. اب بیک آن ٹریک انشاءاللہ. شام دوپہر میں پڑھ لو, رات میں کر لو. ڈسٹرپشن سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور واپس باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گول کو چھوڑ دیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, میں آپ سب کے سامنے بات کیوں رکھ رہا ہوں؟ میں اس مقصد سے رکھ رہا ہوں کہ اس رمضان کو اگر ہم چاہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان ہو, تو یہ رمضان میں ہمیں کچھ ہیبٹس لے کر جانا ہے, آگے بڑھنا ہے. ہیبٹس, کچھ عادتیں ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہیبٹ کے تعلق سے چند باتیں تھیں, اور ہم نے ہیبٹ فارمیشن کے تعلق سے ایک حدیث دیکھی, اور ہم سب کو عادتیں کچھ لے کے جانا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ پلاننگ کے سٹیج پہ آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور تھیوریز لوں گا انشاءاللہ. نیکسٹ چیز, قرآن سٹڈی. رمضان کا خاص مقصد ہے, رمضان کی خاص فضیلتوں میں سے بات ہے کہ رمضان کے اندر انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اس مہینے میں قرآن نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے طور پر. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, رمضان کے اندر خاص وقت ہمیں نکالنا چاہیے قرآن سٹڈی کے, خاص وقت قرآن سٹڈی کے لیے نکالنا چاہیے. میں آپ سب سے یہاں پہ ایک سوال پوچھوں گا, اور جو سوال میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کا بتائیں جواب, اور پول آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ رمضان میں جو ہمارے گولز ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. ایک ہے کوئی بھی نیکی کرو, سب نیکیاں کرو, اور سیکنڈ ہے رمضان سے تعلق رکھنے والی نیکیاں ہونی کیا چاہیے. میں جب نیٹ پہ سروے کر رہا تھا رمضان گولز, تو رمضان گولز کی چیک لسٹ جو دیتے ہیں لوگ, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بہت ساری نیکیوں کی لسٹ دیتے ہیں. تو ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, رمضان سے تعلق رکھنے والی نیکیاں یا صاحب نیکیاں؟ آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ جی 5 سیکنڈ مل رہے ہیں, ووٹ کریے. 5 4 3 2 1 اینڈ پولنگ. جی ریزلٹس آپ کی اسکرین پر ہیں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 82% لوگوں نے, 82% لوگوں نے کہا سب نیکیاں کرو, کوئی بھی نیکی ہوتی کرو, اور 19% لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف رمضان سے تعلق رکھنے والی نیکیاں, جو گولز کی بات ہو رہی ہے, رمضان گولز. تو کیا ہے صحیح جواب, آپ کو پتا ہے؟ میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں. رمضان ہے 29 ڈیز 30 ڈیز, نیکیاں ہیں بہت سارے ٹائپ کی نیکیوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہمیں کون سے ٹائپ کی نیکیاں کرنی ہیں, یہ ایک بہت اہم بات ہے. ہاں, ہمیں بہت اہم بات ہے, ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے. اب غور کریں آپ, مثال کے طور پہ علم حاصل کرنا, تو علم کے اندر ایک چیز ہے جو ہمارے بیسک ایمان سے کنیکٹڈ چیز, مطلب مثال کے طور پہ ایمانن و احتسابن بار بار آتا ہے, ایمان کے ساتھ. تو ایمان صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تو مان لیجئے کسی میں اگر جذبہ آیا تو اسے چیک کرنا چاہیے اس کا ایمان صحیح ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے, پرائیورٹائز. لیکن عام طور پر علم کے اندر قرآن کی تعلق سے خاص بات آتی ہے. آپ علماء اکرام میں دیکھیں گے, سلف صالحین میں دیکھیں گے, وہ لوگ خاص رمضان کو میں فوکس کرتے تھے قرآن پر. مطلب آپ عام دوسری چیزوں کی جگہ فوکس کریے قرآن پر. مطلب میرے بھائی میری بہنیں, زندگی میں یہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے رمضان کا, تو رمضان میں باقی سب نیکیوں کی جگہ خاص ہمیں فوکس کرنا چاہیے رمضان سے ریلیٹڈ نیکیاں. تو میں پرسنلی اگری کر رہا ہوں وہ 18% ہمارے بھائیوں بہنوں سے جو لوگوں نے وہ جواب دیا کہ رمضان میں فوکس کرو. رمضان سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ قیام اللیل. رمضان سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ روزہ. رمضان سے تعلق رکھنے والا کیا ہے؟ قرآن. رمضان سے تعلق رکھنے والا کیا ہے؟ صدقہ کی بھی حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدقہ کیا کرتے تھے, جیسے کہ ایک ایسی ہوا کی طرح ہوتے, اتنا فائدہ پہنچاتے, فائدہ مند ہوا کی طرح. تو جو چیز کا تعلق ثابت ہے رمضان سے, وہ چیزوں پر خاص فوکس کریں. باقی جو ساری نیکیاں ہیں نا, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن خاص فوکس کس پہ کریں گے؟ جو چیز کا تعلق رمضان سے ہے. یہ میں آپ سب کے سامنے بات رکھا, پروپوزل رکھا, آپ لوگ غور کریے, کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے.
اب ہم اگر سب کچھ کرنے جائیں گے تو کسی پہ بھی ہم بڑا فوکس نہیں کر پائیں گے. تو رمضان میں میرے بھائی میری بہنیں فوکس کرنا قرآن. تو میں آپ سب کو ابھار رہا ہوں قرآن کے اوپر فوکس کریے. کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو ابھی تک ٹیسٹ نہیں ملا ہے کہ واٹ از دا قرآن، دیکھیے کیا ہے معاملہ. اگر آپ نے خود نہیں پڑھا ہے اللہ کا کلام، ترجمہ نہیں پڑھے ہیں، اس کی تفسیر نہیں پڑھے ہیں، قرآن سے آپ خود گزرے نہیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے آم ٹیسٹ نہیں کیا اور ہم بولیں گے آم کا ٹیسٹ ہے نا، آم کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آم ایسا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے معاملہ، جب تک وہ خود آم نہ کھائے اس کو کہاں سے معلوم پڑنے والا ہے ٹیسٹ. تو اگر آپ نے خود قرآن نہیں پڑھے نا، آپ کی زندگی کی بہت بڑی نعمت آپ نے مس کی. زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن. میرے بھائی میری بہنیں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں دل کی بیماریوں کا علاج ہو. یہ دل جو ہے نا، اس پہ بیماریاں آتی ہے، یہ بیماریاں جو آتی ہے اس کے لیے شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا اس کی شفا ہے قرآن. سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 57 میں دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 82 میں دیا ہے کہ قرآن میں ہم نے وہ چیز نازل کی ہے جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. شفا ہے. یہ دلوں کی بیماریاں ہیں نا، یہ بیماری کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے، نہیں تو یہ بیماری بڑھ جائے گی اور جسم کے اندر دل خراب ہو گیا نا پورا جسم خراب ہو جائے گا. وہ بیماریوں کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اینٹی وائرس کمپیوٹر کو چاہیے ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اینٹی وائرس کے بغیر کمپیوٹر چلاؤ تو انٹرنیٹ پہ جاؤں گے تو کیسے کیسی وائرسز آ جائے گی. تو یہ کمپیوٹر ہے، اس کو اینٹی وائرس چاہیے. یہ دل جو ہے نا، یہ بیماریاں آ جاتی ہے، دل کو لگ جاتی ہے. تو وہ دل کی بیماریوں کی شفا کیا ہے؟ قرآن. اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں آپ نے ٹیسٹ کیا نا، آپ نے کیسے جی رہے ہو آپ اللہ کے کلام کے بغیر؟ ایک ایسی چیز ہے، ایک چاہیے آپ کو. اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میرے بھائی میری بہنیں، زندگی کا ایک دن ایسے گزرنے مت دینا جس میں آپ نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا. ناٹ ون ڈے آف آر لائف. ایک دن ایسا گزرنا نہیں چاہیے جس میں آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا. یہ قرآن کا جو ڈوزیج ہے نا، ڈیلی ڈوزیج، وہ ملنی چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ ابھی دور ہو تو کیا کرو، آگے بڑھو. رمضان. اچھا، رمضان کے تعلق سے ایک غلط فہمی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آدمی خالی ہے اور پھر آئے گی رمضان، اب میں نیکی سٹارٹ کروں گا. یہ ایک اپروچ ہوا کہ کوئی نہیں کر رہا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں آ جاؤ رمضان میں تو شروع کرو. نہیں کر رہے تھے، آ جاؤ رمضان میں تو شروع کرو. لیکن یہی نہیں ہے رمضان. رمضان وہ فرسٹ سٹیپ نہیں ہے ہمیشہ. رمضان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہائٹ ہوتی ہے نا، پینیکل، چڑھ چڑھ کے آدمی پہنچا ٹاپ. رمضان مطلب کیا؟ سلف سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتے تھے، رمضان کے آنے کی تیاری کرتے تھے. کیا کرتے تھے سمجھیے آپ میرے بھائی بہن. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھے نا، اب آپ کو فرسٹ ڈے قرآن کھول کے پڑھنا ہے. اسٹرگل، جو 3 فیز ہوتے ہیں نا ہیبٹ فارمنگ کے، تو آپ فرسٹ سٹیج سے سٹارٹ کر رہے ہو. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آئے گا جب آپ کو وہ اسٹرگل میں جلنا پڑے گا. پھر ایک تھرڈ سٹیج آئے گا، سیکنڈ ہیبٹ ہوگی. لیکن اگر آپ وہ تینوں سٹیج پار کر کے ہیبٹ بنا چکے ہو تو رمضان سے آپ پاؤں گے، خزانے لوں گے آپ. رمضان کے خزانے وہ لے پاتا ہے برابر سے. جو نہیں کیا چلو ابھی تو سٹارٹ کرو. ہم اسے کہتے ہیں نہیں کر رہے تھے نا، آ جاؤ لعلکم تتقون، تقوی سیکھنے والا مہینہ آ گیا. آ جاؤ توبہ کر لو، آ جاؤ گناہ کو چھوڑ دو، آ جاؤ شیاطین قاعدے ہرا دو، شیطان کو ڈیفیٹ کر دو، اس کے راستے کو چھوڑ دو، آ جاؤ. لیکن یہی ایک پکچر نہیں ہے. ایک چیز ہے، کوئی چڑھتے ہوئے جا رہا ہے پھر ٹاپ پہ پہنچتا ہے. رمضان اب کیا ہے؟ وہ خزانے بٹورنے کا مہینہ آ گیا. اب وہ اللہ کی نعمتوں کو بٹورنے کا مہینہ آ گیا. اس نے 6 مہینے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا تھا. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے دور ہونا تو رمضان سٹارٹ ہونے کا بھی ویٹ مت کرو. کل سے سٹارٹ کرو، نہیں آج سے سٹارٹ کرو. ہو سکے تو آج سے سٹارٹ کرو. ابھی 15 منٹ میں کلاس ختم ہو رہی ہے، موقع مل رہا ہے، تھوڑا سا پڑھ کے سو. اور نہیں ہوتا تو کل صبح تو شروع کر دو. اور رمضان تک ہیبٹ کر کے رمضان میں کنٹینیو رکھو، اور رمضان کے بعد میں کنٹینیو رکھنا ایوری ڈے آف آور لائف. یہ بہت بڑی نعمت ہے. معلوم ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، آپ کی پرسنل ایڈوائس ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو جنرل بات مطلب نہیں. یہ آپ سے 1 to 1 کلام ہے اللہ کا. 1 to 1 آپ کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کوئی بات. آپ غور کریں گے تو آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور سمجھتے ہیں لوگ، روز ان کو نصیحت ملتی ہے، روز ان کے دلوں کو بیماریوں کی شفا ملتی ہے. اوکے میرے بھائی میری بہنیں، قرآن. نیکسٹ چیز دعا. دیکھیے آپ غور کریے، رمضان کے تعلق سے آیتیں چل رہی. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 184 185 رمضان، 187 رمضان، بیچ میں 186 دعا کے تعلق سے. سورہ بقرہ 186 بیچ میں دعا کے تعلق سے ہے. آیت کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے کہا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے دعا کے تعلق سے. رمضان کی بات ہو رہی ہے. 183 184 185 187 186 دعا. پتا کیا چلا؟ دعا کا خاص تعلق ہے رمضان سے. میرے بھائی میں بہنیں خاص تعلق ہے ٹائم دعا کے لیے. لاسٹ 1/3 تو ہے ہی، آخری 1/3 لیلۃ القدر کی جو ڈھونڈنے کی جو راتیں ہیں اس کے تعلق سے میں آگے کے دنوں میں دینے والا ہوں انشاءاللہ. تو لیلۃ القدر میں جو آخری 10 راتوں میں بہت دعا کرنی ہے وہ تو ہے ہی انشاءاللہ. افطار کے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہے جس جو کل آنے والی انشاءاللہ حدیث. اور باقی بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرو. دعا کا تعلق خاص تعلق رمضان سے ہمیں یہ آیتوں کی ترتیب سے پتا چلتا ہے کہ دعا کا خاص تعلق ہے رمضان سے. بہت دعا کرو. اور دعا کرنے میں میرے بھائیوں میرے بہنیں بہت سارے لوگوں کو دعا کا جو سائنس ہے وہ نہیں پتا ہے. اور میں آپ سب کو بات بتا دوں کہ دعا کرنے میں نا ضد سے مانگنا ہوتا ہے. ضد سے اللہ سے ضد سے مانگنا ہوتا ہے. اللہ مجھے چاہیے. ایسا نہیں ہے اللہ ہو سکے تو دے دے. نہیں ہو سکے کہ اللہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ مجھے چاہیے. اور صرف دنیا کی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا آخرت دونوں کی چیزیں مانگنا چاہیے. بعض لوگ دعا میں سے دنیا 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 اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے. آخرت کا ہے دنیا آخرت دونوں کی دعا میں. اور دعا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مایوسی نہیں ہونا چاہیے. انا عند ظنی عبدی بی. اللہ کہتا ہے جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ. اگر اچھا سوچتا ہے تو اچھا کرتا ہوں. ان ظن بی شرا فلہ. برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ برائی کرتا ہوں. تو کئی لوگ کیا ہے بولتے ہیں اللہ دیتا تو نہیں ہے پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. تم نے کیا سوچا اللہ کے بارے میں؟ نہیں دیتا ہے سوچے نا اب نہیں دے گا. کیوں؟ تم نے خود وہ بات کی ہے کہ تم نے یہ سوچا اللہ نہیں دیتا ہے نا. اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. تو کون ذمہ دار ہوا؟ آپ خود ذمہ دار ہوئے. اللہ نے تو وعدہ کیا ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سورہ مومن سورہ 40 آیت نمبر 60. میرے بھائیوں میری بہنیں دعا کرنے میں ضد سے دعا کرنا ہوتا ہے. کنفرمیٹی سے دعا کرنا ہوتا ہے. یقین سے دعا کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دعا کرتا ہے مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص دعا کرتا ہے اس کے ساتھ 3 میں سے ایک چیز ہوتی ہے. ایک کیا ہے؟ اما ان تؤجل له. یا تو دعا قبول کر لی جائے گی دے دیا جائے گا دعوت، یا تو دعا قبول ہو جائے گی. واما ان يدخرها له في الاخره. یا تو اس کے لیے آخرت کے لیے جمع کر دی جائے گی. واما ان يصرف عنه من السوء مثله. یا تو اتنا ہی اس کے اوپر پریشانی آنے والی تھی ٹل جائے گی. تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے 10,000 روپے کی بہت ضرورت ہے، اللہ مجھے 10,000 دے دے. اب یا تو اللہ 10,000 دے دے گا یا تو ایسا ہوگا کہ اب اس کا 10,000 کا نقصان ہونے والا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہاسپٹلائز ہونے والا تھا، 10,000 کا بل آنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 10,000 نہیں دیے لیکن ایکسیڈنٹ ڈال دیا، 10,000 بچ گئے. اب ہم لوگ کیا یہ پریفر کریں گے؟ نہیں اللہ مجھے 10,000 بھی دے دے ایکسیڈنٹ بھی ہونے دے. نہیں، اللہ جانتا ہے نا بہتر کیا ہے ہمارے لیے. یا تو وہ 10,000 ملیں گے یا تو اس کو اتنا برابر کچھ نقصان ہونے والا تھا چلے جائے گا. یا تو تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ آخرت کے لیے جمع کر دے کہ قیامت کے دن بندہ جائے گا اس کے پاس نیکیاں کم ہے. اب یہ نیکی، ارے یہ نیکی میں نے کیا نہیں تھا، یہ تم نے دعا کیے تھے نا، وہ دعا کے بدلے میں یہ نیکی چیز مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے جمع کر کے رکھے گا آخرت کے لیے. مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز 3 میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اونلی ون آف دی 3 ہونا ہی ہونا ہے. یا تو ملے گا یا تو اس کی ویسا کوئی پریشانی آنے والی تھی ٹل جائے گی یا تو آخرت کے لیے جمع ہوگی. اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے میں کاسٹ کتنا ہے؟ مطلب دعا کرنے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ چیٹ میں بتائیے کہ دعا کرنے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں. ایک دعا کرنے میں کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ آدمی اگر دعا کر رہا ہے تو کتنا آنسر ملا ہے؟ 0 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. دعا کرو نا. اچھا ایک دن میں ایک آدمی کو کتنی دعا الاؤڈ ہے؟ ایک دن میں ایک آدمی کو کتنی دعا کرنا الاؤڈ ہے بتائیے ذرا. ہاں ابھی نتھنگ مت بولیے، ابھی 0 مت بولیے پلیز. انلمیٹڈ. کوئی لمٹ ہے؟ پڑھے اپنے قرآن حدیث میں ایک دن میں اللہ کے پاس 5 سے زیادہ نہیں مانگنا. ایسا ہے کہ ایک آدمی 5 مانگو بس؟ ایسا ہے؟ ایسا ہوتا تو بولتے 5 ہے بس برابر سے یوز کرو. نہیں، لمٹ نہیں ہے. مطلب کتنی مانگنا ہے مانگو، یا تو ملے گا یا تو اتنا پرابلم چلے گا یا تو آخرت میں نیکی جمع ہوگی. آخرت میں نیکی جمع ہونا مطلب جنت جانے کے چانس بڑھنا، کیونکہ ترازو میں وہ نیکیاں کام آئے گی. کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے، ماں باپ نہیں دینے والے، دوست نہیں دینے والا ہے، وہ نیکی آئے گی. وہ دعا مانگے تھے 10,000 نہیں ملے نا، یہاں ملے گا یہ لو یہ لو یہ لو. اور وہ وہاں پر بہت زیادہ قیمت ہوگی، وہاں جا کے ایسا لگے گا کاش کاش میرے پاس اور ہوتے. تو دعا کرو نا میرے بھائیوں میری بہنیں، دل سے دعا کرو. کتنا دعا کرنا ہے کرو، اللہ سے مانگو لیکن صرف دنیا نہیں مانگو. دنیا آخرت دونوں مانگو. اللہ کو نہیں پسند ہے صرف دنیا مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اور دعا میں گناہوں کی دعا نہیں کرنا. ہاں دعا میں نافرمانی کی دعا نہیں کرنا، اچھے کاموں کی دعا کرنا. یہ رولز ہے کچھ دعا کے تعلق سے. قبلہ رخ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، ہو تو بہتر ہے، نہیں ہونا لازم نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ تو بہتر ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہوتی ہے. ہاں
لیکن اللہ سے دل سے مانگو. جب آپ چلتے چلتے مانگ سکتے ہو, پریشانیاں اینی ٹائم اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی, مجھ سے دعا کرو. یہ دعا ہے, یہ عبادت ہے. دعا وہ عبادت, دعا عبادت ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, دعا. رمضان آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں, اس میں سے ایک چیز ہے دعا. دعا سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اگلی چیز قیام اللیل. ہاں, قیام اللیل. تو میں آپ سب کے سامنے یہ حدیث رکھا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ, تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہاں, پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو قیام اللیل کا خاص مقام ہے رمضان میں. اچھا, میں آپ سب سے ایک سروے کرنا چاہتا ہوں. یہ پول آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اب تک کی زندگی کی آپ کی کوئی رمضان ہوگی نا جو آپ کو بس یاد ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ بہت اچھی رمضان ہے, یہ میری بہت اچھی رمضان گئی. ہاں, تو سوال یہ ہے کہ کس وجہ سے وہ رمضان کو آپ کو لگ رہا ہے بیسٹ تھی, کس وجہ سے بیسٹ ہوئی. ہم لوگوں نے کئی چیزیں دیکھی. آپ کی ابھی تک کی لائف میں رمضان گئی ہے, کوئی ایسا 1 سال کا بچہ تو یہاں ہے نہیں, ہم میں سے سب نے کچھ نہ کچھ رمضان تو دیکھی. تو میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جو بیسٹ گئی نا, وہ کس وجہ سے بیسٹ گئی تھی, ذرا آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں. یہ ملٹیپل چوائس ہے, مطلب آپ کو لگ رہا ہے یہ بھی تھا, وہ بھی تھا, وہ بھی تھا. فرسٹ آپشن ہے بیسٹ تراوی. وہ تراوی بہت اچھی ملی تھی اس لیے بیسٹ ہو گئی. ایک ہے قرآن, وہ رمضان میں نے قرآن پڑھا تھا, بہت اچھی ہو گئی. ایک ہے کھانا پینا بہت سالڈ تھا وہ رمضان میں, اس لیے بیسٹ تھی. ایک تھا کہ اسلامک پروگرام میں نے اٹینڈ کیا تھا, اس لیے وہ رمضان بیسٹ تھی. اور ایک ہے کہ آخری 10 راتیں بہت اچھی گئی تھی, اس لیے بیسٹ تھی. اور ایک ہے کہ بھائی کوئی بھی بیسٹ گزری ہی نہیں ابھی تک. تو جو بھی آپ کا صحیح, آپ کو صحیح لگ رہا ہے جواب دیں. ہاں, میں آپ کو 10 سیکنڈ دے رہا ہوں کیونکہ ملٹیپل چوائس ہے. 10 سیکنڈ ہے, اچھے سے ووٹ کریے. میرے کو ڈر ہے کہ جی, کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ کی بیسٹ گئی. 5 سیکنڈز مور. 5 4 3 2 1 ڈن. سب لوگ ووٹنگ کر لیے. -1 -2 -3. اوکے, چلو اینڈ پول. ریزلٹس آپ کی اسکرین پر ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 60% لوگوں نے کہا آخری 10 راتوں کی وجہ سے بیسٹ گئی. بعد 60% لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور 45% لوگوں نے کہا تراویح بہت اچھی ملی تھی, اس لیے بیسٹ ہو گئی. اور آپ دیکھو گے تراویح کا بہت سارے لوگ بولتے بولے وہ قاری بہت اچھے ملے تھے, ان کے ساتھ میں پڑھا تھا, بہت بیسٹ ہو گئی. 50% لوگ بولے وہ قرآن پڑھا تھا میں نے, اس لیے بہت بیسٹ ہو گئی. 50% لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور 4% کھانے پینے کا بھی بول رہے ہیں, شاید باقی لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہوگا کیونکہ کھانے پینے کی باتیں آپ سن چکے ہیں. اور 20% کہہ رہے ہیں کوئی اسلامک پروگرام سنا تھا, اٹینڈ کیا تھا, دیکھا تھا, اس لیے ہوا. اور 9% کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ گزری ہی نہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس سال آپ کی بیسٹ ہو جائے انشاءاللہ, اور پچھلے بیسٹ کا بیسٹ آپ کا ٹریک ریکارڈ بریک کرنے کا یہ سال انشاءاللہ. مطلب یہ سال کی رمضان ارادہ کرنا ہے کہ دس شوڈ بی the بیسٹ انشاءاللہ, the بیسٹ. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان جو ہے نا, رمضان جو گزرتی ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز, بہت سارے لوگوں کی وہ اچھی اس وجہ سے گزرتی ہے کہ قرآن کی وجہ سے, تراویح کی وجہ سے. تو یہ سب فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان بیسٹ بنتی ہے. بیسٹ کیسے بنتی ہے؟ اس وجہ سے بنتی ہے. تو یہ ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ آپ کے لیے میں نے چند باتیں کہی. انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں ہاؤ کین اٹ بیکم بیسٹ. قیام اللیل, رات میں قیام اللیل اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ. کہیں پہ لاک ڈاؤن ہے, جیسے بامبے میں لاک ڈاؤن ہے, پتہ نہیں ہم لوگوں کو شاید تراویح مسجدوں میں نہیں ملے گی شاید. تو ان دیٹ کیس خود پڑھو, گھر والوں کو پڑھاؤ. قرآن کھول کے بھی پڑھ سکتے ہو آپ انشاءاللہ, جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی غلام پڑھاتے تھے, جیسے کہ حدیث آگے آنے والی انشاءاللہ اس کورس میں. اور اگر مسجد ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے نا, لوگ کیا دیکھتے ہیں کہاں پہ فاسٹسٹ تراویح ملے گی. پھر جہاں پہ بالکل تراویح کے نام میں مذاق ہوتا ہے سینس, ہاں, جیسے میک اے جوک آف دین, اتنی فاسٹ تراویح, الحمدللہ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. لوگ وہاں پہ سب سے زیادہ پبلک. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو بیسٹ رمضان چاہیے, نہیں چاہیے, تراویح بیسٹ ملنی چاہیے. ایمان اور ثواب کی امید سے جو قیام اللیل کریں گے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس وجہ سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کس وجہ سے؟ تراویح کی وجہ سے, قیام اللیل کی وجہ سے. چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں, تو ریوائز کر رہے ہیں ہم لوگ. اور کس وجہ سے بیسٹ ہو سکتی ہے؟ دعا کی وجہ سے. بہت دعائیں کرنا ہے, بہت دعائیں کرنا. اور کس وجہ سے؟ قرآن اسٹڈی کی وجہ سے. کھولو, پڑھو,
इंशाल्लाह तफसीर सिलेक्ट करो, तफसीर पढ़ो, कुरान कैसे समझे, मेरा एक कोर्स गुजर चुका है, उसकी वीडियोस देखिए इंशाल्लाह, वो भी देखिए। और एक और चीज, हैबिट्स बनाना है आपको इंशाल्लाह। हाँ, हैबिट्स बनाना है, और हैबिट के अंदर अच्छी अच्छी आदतें बनाना है। इस रमजान में अच्छी आदतें लेकर जाना है आगे इंशाल्लाह, कैरी फॉरवर्ड करना है इंशाल्लाह। एक और चीज, गोल सेटिंग करना है रमजान। और सबसे बड़ी बात हमने स्टार्टिंग में देखी, दिल को साफ करके आगे बढ़ना। दिल में बैगेज कैरी नहीं करना है। आप में से 95% लोगों ने कहा है कि हम लोग टोटल माफ करेंगे। 5% जो बोले थे कि कुछ को करेंगे, मैं उनको कहता हूँ टोटल माफ कर दो, छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो, साफ दिल लेके आगे बढ़ो। हाँ, अल्लाह ताला की मगफिरत पाना है ना अगर हमें, तो ये क्वालिफाइंग कंडीशन। हाँ, नहीं तो बाकी सब चीजों के साथ साथ ये नहीं हुआ तो ये रुकावट बन सकती है। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? बिल्कुल।